खान साहब ने इनकी ओपनिंग की, की आपके हॉस्पिटल की ओपनिंग खान साहब ने की थी। तो ये आपके लिए कोई फख्र की बात है? नहीं, ऑफ कोर्स ही वाज हीरो एट दैट टाइम। तो क्रिकेट भी खेलते थे, शौकत खाना भी बनाया था। तो वी वांटेड हिम कि मैंने उसने अपनी मदर के नाम पे बनाया, मैंने अपनी मदर के नाम पे फिर आपने पूरी की वो पूरा किया, आज तक कर रहे हैं। तो सर जो आपने स्कूल बनाया इसका नाम आपने अल-मुनीर रखा, हाँ, ये आपके फादर के नाम से? ये मेरे फादर के नाम पे। तो अब वो जिंदा नहीं है, तो उस वक्त उन्होंने एक ख़त लिख के मेरे दोस्त को दिया कि जब मैं दुनिया में ना रहूँ तो ये ख़त मेरे बेटे को दे देना। आपको उनकी वफात के बाद ही वो लेटर मिला था। मुझे 3 अवार्ड दिए नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने। एक है ऑस्लो अवार्ड। ऑस्लो अवार्ड है ना, उसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने ऑस्लो को बड़ा करने में मदद की ना, तो उसको वो हर साल एक अवार्ड देते हैं। इन अवार्ड से जो मिली थी उससे आपने ये हॉस्पिटल और ये स्कूल बनाया। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इकरा राजपूत, आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मुनीर चौधरी, CEO एंड फाउंडर अल-मुनीर डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान के। सो आज हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, कैसे हुआ, और ये इन्होंने एक इतना नेक काम करने का किस तरह से सोचा, कब सोचा, और इनका ये सफ़र जो था कैसे शुरू हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सर आप? सर कब आप आए नॉर्वे से पाकिस्तान? फर्स्ट रोज़े पे माशाल्लाह, रमज़ान आपने यहाँ पे किया। सर आप हमें बताएं कि जब आप पाकिस्तान से मूव ऑन किए थे नॉर्वे में, किस सन में किए थे आप? मेरी उम्र 13 साल थी जब मैंने पाकिस्तान से मूव किया था। मेरे वालिद 1960 में इंग्लैंड गए थे। अच्छा। हमने 70s में उनको ज्वाइन किया था। तो मेरी स्कूलिंग सारी इंग्लैंड की है, और सवाए बेसिक वो जो प्राइमरी स्कूल पाकिस्तान की। सर नॉर्वे में इस टाइम आप क्या करें, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? नॉर्वे में मेरी शादी हुई थी, और जिसकी वजह से मैं नॉर्वे गया 88 में। और मैं इस वक्त हेड करता हूँ इंटरनेशनल हेल्थ एंड सोशल यूनिट को नॉर्वे में। हाँ जी, और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें नंबर 1 है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट पे हमारा ज़्यादा फोकस नॉर्वे है। में आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और यूथ पे काम कर रहे हैं, और हेल्थ से भी रिलेटेड आपका चल रहा है? इट इज़ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, और साथ में ड्रग्स अब्यूज़ उस पर भी, जब यूथ पे काम करते थे अब्यूज़ पे। हाँ जी, और जो हमारा थीमेटिक एरिया उसमें यही है कि एम्पावरमेंट और साइकाट्रिक हेल्थ और यूथ की जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी। तो ये कब से आपने स्टार्ट किया सर? ये हमने 1994 में एक इनिशिएटिव लिया था कि जो माइग्रेंट्स कम्युनिटी है उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, और अपने राइट्स की भी, साथ में अपनी हेल्थ के मतलब जो इश्यूज आते हैं उसमें हार्ट डिजीज़ होती थी, डायबिटीज़ हैं, ये सारे हमने ओवरकम किए। लेकिन इस वक्त हम लोग जो थीमेटिक एरिया उसमें यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन्स एम्पावरमेंट में। जब आपने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपको क्या हर्डल्स फेस आई थी? नॉर्वे के अंदर तो ज़्यादा हर्डल्स नहीं होती। वहाँ पे ये है कि आप यू अप्लाई द प्रोजेक्ट्स टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट फंड्स दोज प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट फंड्स। ठीक है। तो सर जब आपने पाकिस्तान में ये करने का सोचा, ये जो आपने जन्नत फाउंडेशन जो सारे हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? जब आप नॉर्वे में एक काम कर रहे थे और इतने अच्छे लेवल पे कर रहे थे, तो आपने पाकिस्तान की तरफ क्यों? मेरी मदर जो ना, उनको 90s में मैं हज पे लेके गया था। जब मैं हज पे लेके गया, मेरी वालदा का नाम रियाज है, तो कहने लगे बेटा, रियाजुल जन्नत में बैठे थे, तो बेटा आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो अपने गांव के अंदर, चूँकि हम डायस्पोरा हैं, पाकिस्तान से हमारा तल्लुक़ था, तो कहने लगे कि आपका काम है कि आपने अपने मुल्क के अंदर, अपने गाँव के अंदर एक क्लिनिक बनाना है। तो मैंने कहा माँ, आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, नबी के घर पे हैं, तो आप हॉस्पिटल की बात क्यों नहीं करते अल्लाह से? तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हॉस्पिटल की तौफीक दे। तो रियाज़ मेरी चूँकि वालदा का नाम था, तो रियाजुल जन्ना वहाँ से हमें नाम मिला, तो हम उसी नाम से हमने हॉस्पिटल अपनी मदर के नाम से हॉस्पिटल बनाया। इसको कितना टाइम हो गया? ये 2009 से ऑपरेशनल है। 2009। हाँ जी, और इसकी उस वक्त भी नॉर्वेजियन एम्बेसडर ने ओपनिंग की थी। साथ उस वक्त खान साहब, इमरान खान साहब, जिसका बड़ा नाम आप जानते हैं, तो वो उस वक्त मतलब ही वाज़न्ट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये कि वो उसकी इनॉग्रेशन पे आए थे। इनकी ओपनिंग की आपके हॉस्पिटल की ओपनिंग खान साहब ने की थी। तो ये आपके लिए कोई फख्र की बात है? नहीं, ऑफ कोर्स ही वाज हीरो एट दैट टाइम। तो क्रिकेट भी खेलते थे, शौकत खाना भी बनाया था। तो वी वांटेड हिम कि उसने अपनी मदर के नाम पे बनाया, मैंने अपनी मदर के नाम पे। तो मेरा एक कमिटमेंट था उनके साथ कि जी आपने ओपनिंग करनी है।
تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ کہ اگر آپ 2 نمبر کام نہیں کرو. پھر آپ نے پوری کی وہ شرط؟ پورا کیا, آج تک کر رہے ہیں. تو سر جو آپ نے اسکول بنایا اس کا نام آپ نے المنیر رکھا, ہاں, یہ آپ کے فادر کے نام سے؟ یہ میرے فادر کے نام پہ ہے کہ ان کی جب ہی واز الائیو نا, جی. تو اب وہ زندہ نہیں ہے, تو اس وقت انہوں نے ایک خط لکھ کے میرے دوست کو دیا جو میرا بچپن کا دوست تھا کہ جب میں دنیا میں نہ رہوں تو یہ خط میرے بیٹے کو دے دینا. تو اس میں یہ لکھا وصیت کے طور پہ کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اسکول بناؤں اپنے علاقے میں, لیکن آپ ہاسپٹل بنانا چاہ رہے تھے, لیکن جب آپ کو موقع ملے تو آپ نے اسکول بھی بنانا ہے. مطلب آپ کو ان کی وفات کے بعد ہی وہ لیٹر ملا تھا, پھر آپ نے اس کو فالو اپ کیا؟ آف کورس. تو سر جب آپ نے جو ناروے کی ایمبیسی ہے ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے یہاں پہ آپ نے اسٹارٹ کیا, تو انہوں نے ایزی ٹاسک تھا آپ کے لیے؟ ہاں, نہیں ایزی نہیں. میری جو سروسز ہیں ناروے کے اندر نا, ان کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں. مجھے 3 ایوارڈ دیے نارویجن گورنمنٹ نے. ایک ہے آکسلو ایوارڈ, آسلو کو. ناروے سے آپ کو؟ ہاں, ٹھیک ہے, آپ بتائیں گے کون سے؟ ناروے گورنمنٹ سے جو آسلو ایوارڈ ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے آسلو کو بڑا کرنے میں مدد کی نا, تو اس کو وہ ہر سال ایک ایوارڈ دیتے ہیں. تو مجھے یہ ایوارڈ الحمدللہ ملا بینگ پاکستانی کہ آپ نے آسلو میں بڑا اچھا کام کیا, آسلو کو مائیگرنٹس کمیونٹی کے لیے بڑا اچھا کام کیا. تو وہ ایوارڈ اس سال کا مجھے ملا. اس کی رقم بھی پلس اس کے بعد مجھے ایک اس کو وہ کہتے ہیں کہ اوپن ہیلتھ فیس, کہ جو سائیکیٹرک ہیلتھ کا ایک پرائز تھا, تو وہ مجھے ملا کیونکہ میں نے سائیکیٹرک ہیلتھ میں مائیگرنٹس میں بڑا کام کیا ناروے کے اندر. تو تیسرا ایوارڈ تھا کہ جس کو کہتے ہیں کہ کارل ایونگس پریس, وہ ان کے جو فرسٹ ڈائریکٹر تھے, ہیلتھ ڈائریکٹر, جنہوں نے ناروے میں ہیلتھ شروع کیا تھا, تو وہ ایوارڈ مجھے انہوں نے دیا. تو یہ تینوں ایوارڈ کی جتنی رقم تھی وہ میں نے پاکستان ان پروجیکٹس پہ لگائی. ان ایوارڈ سے جو ملی تھی اس سے آپ نے یہ ہاسپٹل اور یہ اسکول بنایا. تو سر یہ اسکول آپ نے بنایا ہے, بہت سے لوگوں نے اسکول بنائے, آپ کا اسکول باقی اسکول سے ڈفرینٹ کیسے ہے؟ نہیں, اس کا جیسے آپ نے نام پڑھا ہے کہ المنیر انٹرنیشنل, تو انٹرنیشنل اسکول کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور ان کو پہلے پورا کیا جاتا ہے. ہم نے ایک اسٹینڈرڈائز بلڈنگ بنائی جو انٹرنیشنل نارمس کو میٹ کرتی ہو. پھر ہم نے ان کا سلیبس وہ رکھا جو کہ نارڈک سلیبس ہوگا, وہاں کا سلیبس ہم یہاں لے کے آئیں گے. تیسرا یہ کہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہوں گی جس کے اندر ایٹ لیسٹ بیسک ان کی یہ ہے ریکوائرمنٹ کہ ماسٹر ہونا چاہیے. آکسفورڈ کا آپ پڑھا رہے ہیں وہاں پہ؟ نہیں, وہ مکس کریں گے. ہاں جی, کہ نارڈک اور آکسفورڈ یہ دونوں, اور کچھ آپ کا ریلیجیس ایجوکیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس کے لیے قرآنک ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن, اس کے لیے بھی ریلیجیس ٹیچر ہونا اسلامک پڑتا ہے. ایجوکیشن کا ٹچ ہے بیچ میں آف کورس. وہ پاکستان کی ہے نہیں, وہ اس کے بغیر دیکھیں, میں خود اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ مجھے ملا ہے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے در سے ملا ہے. تو اس لیے جو بینگ اسلامک میری اپنی آئیڈینٹی بڑی اسٹرانگ ہے. میرے 4 بچے الحمدللہ چاروں مسلمان ہیں, اور ان کی وائفس بے شک وہ وہاں کی ہیں یا ڈفرینٹ کنٹریز کی ہیں, لیکن دا فرسٹ دے بلیو کہ دے ہیو ٹو بی مسلم. آپ کے جو بیٹے ہیں ماشاء اللہ وہ آپ کو ان چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں؟ آف کورس, انٹائر فیملی سپورٹ کرتی ہے. پاکستان کبھی آئے ہیں وہ؟ جی, ابھی وہ انوگریشن پہ ایک آیا ہوا تھا, اس کی وائف بھی آئی تھی, شی از اے جرمن, اور الحمدللہ آل سپورٹ می. تو آپ کے بھی ریسنٹلی یہ 2 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں یا آپ کے؟ الحمدللہ, اوپننگ دونوں کی ہوگی؟ دونوں کی. وہ ایک تو سروسز دے رہے ہیں, وہ گائنی ہاسپٹل ہے, وہ تو 2009 سے آلریڈی سروسز کے اندر ہیں, اور وہ تقریباً 12 اسی جگہ پہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین. اور یہ چونکہ ہم اسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, یہ بیسیکلی میرا گاؤں, میرا ڈسٹرکٹ جو تھا, اس لیے آپ نے ان سب کاموں کے لیے اسی کو سلیکٹ کیا. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ جو ڈائسپورا ہوتے ہیں نا, وہ پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں, پھر وہ باہر نکلتے ہیں. اور ہماری یہ ایک قسم کا ریٹرن ہے اپنے علاقے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, ان کو اچھی ایجوکیشن دینے کے لیے, ان کو اچھی صحت دینے کے لیے. تو یہ انیشیٹو اس لیے وہاں سے شروع ہوئے. تو سر آپ نے بتایا کہ جو آپ کو وہاں پہ ایوارڈس ملے تھے, ان کے جو آپ کو فنڈز آئے تھے یا جو بھی آپ کو پیمنٹ آئی تھی, اس سے آپ نے یہاں پہ یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیے تھے. تو جب آپ نے یہاں اسٹارٹ کیا تو یہ پاکستان گورنمنٹ نے یا جو سول جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کو کوئی سپورٹ کیا اس میں؟ بالکل کیا. جو ہماری جو لوکل گورنمنٹ تھی اس وقت, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں, انہوں نے ہمیں روڈس دی, پھر انہوں نے ہمیں الیکٹریسٹی کا جو لائنس ہے وہ دیا, واٹر سینیٹیشن والا معاملہ جو تھا کہ ہم نے ڈرین کس طرح ڈالنا ہے, کدھر جانا ہے, یہ آل مطلب لوکل گورنمنٹ سپورٹڈ ہے.
سب نے آپ کو سنیں. تو سر یہ آپ کے 2 پروجیکٹس تو ہو گئے, اس کے علاوہ آپ کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں؟ ہاں آپ دعا کریں انشاءاللہ یہ کنٹینیو ہوں گے. وہ بھی منڈی بہاولدین میں ہی ہوگا؟ نہیں اب یہ ضروری نہیں کہ ہم نے ڈائسپورا سپورٹ میں نے 14 پروجیکٹ کیے پاکستان کے اندر. ماشاءاللہ 14 پروجیکٹ. تو آپ کے وہ کس سے بیسک وہ اس میں بھی ہیلتھ اور ہیلتھ سے ایجوکیشن, ہی ریلیٹڈ آپ کرتے ہیں؟ ہیلتھ ایجوکیشن اور کمیونٹی بلڈنگ, یہ 3 چیزیں ہیں کہ اس میں کمیونٹی بلڈنگ میں انوائرمنٹ بھی آتا ہے, اس میں باقی اسپورٹس ایکٹیویٹیز. 14 پروجیکٹس آپ کے منڈی بہاولدین؟ نہیں, ڈفرینٹ لوکیشن ان پاکستان. میں نے یہ کہا کہ ڈائسپورا سپورٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ انیشیٹو, ڈفرینٹ لوگ میرے ساتھ ہیں جو اس پہ کر رہے ہیں. ہم ایک نیٹ ورک ہیں اور وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کر رہے ہیں. جس طرح سے میں نے اپنے علاقے میں کیا تو وہ ان کو انیشیٹو یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کریں, لیکن وی میک اے ایز اے سپورٹ ٹو ایچ ادر. ہاں جی. تو سر اب آپ کا پاکستان میں اسٹے کب تک؟ کوئی نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کر کے جائیں گے یا اسے کمپلیٹ کر کے؟ میری اس انوگریشن کے اندر اسکول کے اندر میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محمد انور گوندل صاحب, نام تو میں نے لے لیا ان کا. انہوں نے کہا کہ ایک مسجد بھی اللہ کے نام پہ بنا کے دو. ماشاءاللہ یہ تو پھر ایک اور آپ کا نیک کام ہو جائے گا. تو میں نے کہا جی ضرور آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. جی بالکل سر. تو سر آپ کی وائف آپ کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں؟ میری مدر الائیو ہے, شی از مور دین 90 ایئرز اولڈ. تو ہمیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی پڑتی. جب وہ ٹریول کرے تو میں نہیں کرتا, جب مجھے ٹریول کرنا تو اس نے گھر پہ رہنا ہوتا ہے مدر کے. ایک نے مدر کے پاس رہنا. تو سر یہ جب آپ نے یہ سب کام سٹارٹ کیا تھا, جب آپ ناروے گئے وہاں پہ آپ وہاں پہ آپ نے کہا میری اسکولنگ وہاں سے ہے, تو وہاں سے جب آپ نے یہ آرگنائزیشن سٹارٹ کی تھی تو یہ آئیڈیا آپ کو کیوں آیا تھا کہ آپ ناروے میں اس کام میں جائیں؟ اسکولنگ بھی آپ نے وہاں پہ کی, آپ کے فادر بھی ادھر تھے, شادی بھی آپ نے ادھر ہی کی تھی, تو پھر آپ نے یہ آرگنائزیشن کا کیوں سوچا؟ دیکھیں مجھے شروع سے یہاں پہ تو آپ کی امی نے آپ کو بتا دیا تھا ایک نیک کام کرنا ہے آپ کو, وہاں پہ نہیں, اس نیک کام کو کرنے کے لیے ناروے کے اندر آرگنائزیشن کا ہونا بہت ضروری تھا. جب آپ آرگنائزیشن بناتے ہیں اور اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے آرگنائزیشن کے مقاصد کیا ہوں گے, تو اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ بینگ اے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہمیں سسٹینبل گولز جو ہے نا وہ 2030 تک کمپلیٹ کرنے ہیں. اس میں ہیلتھ نمبر 4, 3 اور 5 یہ ہمارا فوکس تھا. 3 ہیلتھ ہے, 4 ایجوکیشن ہے اور 5 انوائرمنٹ یا اس میں وومنس امپاورمنٹ ہے. سر وومنس امپاورمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سوری ایک سیکنڈ کٹ, سلمان اون ذرا یہ پکڑیے گا. سوری جی سر. اس میں بہت سارے وومنس امپاورمنٹ, سر وومن امپاورمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مائیگرنٹس وومنس جب ٹریول کرتی ہیں نا ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ ہوتا کسی بھی نئے ملک کے اندر. تو ناروے کے اندر جو خواتین ہمیں بھی جاتی ہیں وہ اپنے جیسے آپ ہیں, تو دس از واٹ وی کال امپاورمنٹ. یہاں سے جو لڑکیاں جو فیمیل جاتی ہیں آپ ان کو ان کے رائٹس کا بتاتے ہیں کہ ناروے میں آپ آئے ہیں, آپ کی یہ رائٹس ہیں, آپ نے گائیڈنس ہوتی ہے باقاعدہ. اس کے اندر یہ کہ بہت ساری خواتین شادی کر کے جاتی ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا وہاں پہ. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اویئرنیس مل جائے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کوئی ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی ان کے ساتھ ایسے کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دبانے والی بات ہے وہ نہیں کر سکتا. سر ایسا آپ نہیں لگتا کہ پاکستان سے باہر تو ویسی یہ چیزیں بہت کام ہے؟ نہیں, وہ یہ دیکھیں اگر آپ کسی بھی نئے ملک میں جائیں گے آپ کو نارمس نہیں پتہ, آپ کو سوسائٹی کے نارمس آنے چاہیے, پھر آپ کو لینگویج آنی چاہیے, پھر آپ کے پاس ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے پھر آپ کو اسکل چاہیے, اور آل دیز تھنگس جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہوتا کہ گورنمنٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہے, ایک ہوتا کہ آپ خود انیشیٹو لے رہے ہیں. ہمارا کام ہے چینلائز کرنا گورنمنٹ سے لے کے اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا. تو جب آپ نے ناروے میں بھی کام کیا, آپ نے پاکستان میں بھی کام کیا, آپ کو کیا لگا کہ کام آپ نے دونوں طرف ایک ہی کیا اور ایک نیک کام کیا, آپ کو کیا لگا پاکستان میں زیادہ ایزی تھا کہ باہر زیادہ ایزی تھا؟ نہیں, وہاں پہ زیادہ ایزی. وہاں پہ زیادہ, یہاں پہ کیوں ایزی تھا؟ مطلب ہرڈلس ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. یہاں پہ آپ کو کیا ہرڈلس؟ نہیں, ابھی یہ دیکھیں اسکول کی رجسٹریشن ہے اور مجھے اس کی رجسٹریشن کے لیے ہاسپٹل کی رجسٹریشن ہے, اور یہ جو ہمارے ایتھکس ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے, اور وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. وہاں پہ ذرا اسپیڈی کام ہو جاتا ہے, یہاں پہ ذرا تھوڑا سلو.
تھوڑا لینتھی ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے الحمدللہ. وہاں پہ مطلب آپ جلدی اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں, یہاں پہ آپ کو جو ٹائم شیڈول ہوتا ہے نا یہاں پہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. اب یہ جیسے بلڈنگ بناتے مجھے آلموسٹ 5 سال لگ گئے اسکول کی, 5 سال کمپلیٹ کرتے ہیں. 17 سے شروع کر کے اب دیکھ لیں اب 2025 میں اس کی انوگریشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب کہ بلڈنگ اٹ سیلف ہی نہیں, اس کا انفراسٹرکچر, اس کا فرنیچر, اس کی ہر چیز, پھر آپ کی جتنی ٹیچرز ہائرنگ اور یہ سارا معاملہ اب تو سب کمپلیٹ ہے الحمدللہ. تو سر آپ کو یہ ہاسپٹل بنانے سے کتنا ٹائم لگا؟ اتنا ہی لگا تھا, اتنا ہی لگا تھا. 2005 میں شروع کیا تھا اور 2009 میں انوگریشن ہوئی تھی. 2009. تو سر جب آپ نے وہاں پہ یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیے تھے جو آپ تو وہ آپ ٹوٹل جو بجٹ تھا آپ کا وہ گورنمنٹ نے ہی آپ کو فنڈ کیا؟ جو ناروے کے اندر ہے نا جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ فنڈڈ ہوتے ہیں. گورنمنٹ. ہاں, اور یہ دونوں پروجیکٹس یہ ہمارے آپ ذاتی نے فنڈ. صرف اس کو ہیڈ کرنا؟ ہاں جی, نہیں ہیڈ نہیں کرنا, اس کے لیے کام کرنا. نہیں مطلب سارا لیڈ آپ نے کرنا, لیکن جو بجٹ ہوگا وہ گورنمنٹ کی ہاں جی, طرف ہم اپلائی کرتے ہیں ایز اے پروجیکٹ, پھر اس کے لیے پھر آپ کو دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے. جس کا پروجیکٹ اچھا ہوگا اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی. ماشاء اللہ آپ کا بجٹ اچھا تھا. تو سر جو کیا نام ہے ریکوائرمنٹس جی, پاکستان یہ جو پروجیکٹس ہیں نا ہاسپٹل بھی اور اسکول بھی یہ گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہے. یہ ہمارا فیملی کا انٹائر جو ہے نا سپورٹ یہ ہے. منڈی بہاول ہاں جی, پاکستان والے کی. یہ آپ کا اپنا فنڈ ہے گورنمنٹ فنڈ. وہ تو آپ نے جیسے بتایا کہ جو آپ کو ایوارڈس کے ملے تھے پرائز, وہ بھی, اور پلس فیملی سپورٹ جو بچے کرتے فیملی سپورٹ تو سر ہر جگہ ضروری ہوتی ہے, اس کے بغیر تو نہیں آپ کر سکتے. تو سر ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ زیادہ آئیں کہ باہر زیادہ ہیں؟ نہیں, ریکوائرمنٹس مطلب یو مین دا پارٹ آف سروس ڈلیوری. ہاسپٹل الحمدللہ تقریباً ڈیلی 30 سے 50 فیمیلس کو سرو کرتا ہے او پی ڈی میں. اس میں سی سیکشنز بھی ہوتے ہیں, اس میں نارمل ڈلیوریز بھی ہوتی ہیں, پھر ایمبولینس سروسز ہیں, لیب ہے. نہیں, اس کی 50 روپے پرچی فیس شروع سے ہے, اور وہی پرچی فیس آج بھی ہے. آج بھی تب سے جب سے اسٹارٹ کیا آپ نے تب سے اب تک 50 روپے پرچی فیس ہے. اور باقی سروسز جو ہے نا وہ جیسے نارمل ڈلیوری ہے اس کی کاسٹ ہے, اور تقریباً اس وقت 3000. ڈلیوری کی بھی اور سی سیکشن کی بھی سیم آ ہاں جی, اس وقت 3000 ہوتی تھی جب ہم نے شروع کیا, اب تقریباً 6 سے 10,000 ہے. اور جو سی سیکشن ہے اس کا مطلب سبسیڈائز ہے. میں ہر سال اپنے سارے ملازمین کی تنخواہ اپنی جیب سے دے رہا ہوں. تو سر اسپیسیفکلی یہ آپ نے جو ہاسپٹل بنایا, جیسے کہ آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی مدد کی کینسر کی, آپ نے جو اس میں اسپیسیفک میری مدر نے یہ کہنا تھا کہ بیٹا جب آپ لوگ پیدا ہوئے تھے نا تو ہمارا بیکورڈ علاقہ تھا, وہاں کچھ نہیں تھا, نہ سڑک تھی نہ کوئی چیز, تو بہت ساری ڈیتھ ہوتی تھی خواتین کی زچگی کے دوران. تو آپ کو ہاسپٹل جو ہے نا وہ سرو کرے گا ان مدر کی لائف سیونگ کے لیے اور ان بچوں کے لیے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس علاقے میں ہم 25 ولیجز کو کیٹر کر رہے ہیں اس وقت. ماشاءاللہ سر, اتنا آپ نے ایک نیک کام کیا ہے. ہماری بھی پوری قوم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور کامیاب کرے, آپ اور لوگوں کے لیے یہ کام کریں, یہ کام جیسا, کیونکہ لوگوں کو ڈیزرونگ لوگ بھی ہیں اور لوگوں کا رائٹ بھی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نئی چیزوں کو افورڈ کر پاتے, جس طرح آپ کی مدر نے آپ کو بتایا کہ کافی ڈیتھ بھی ہوتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں کامیاب کرے, آپ اور پاکستان کے لیے باہر جہاں پہ بھی لوگ ڈیزرونگ ہیں آپ ان کے لیے کام کریں.